मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पट्टी में जारी सीज़ फायर और जंग बंदी को 2 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। इस दौरान हमास को फ़लस्तीनी ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है और इसराइल अमेरिका से इंटरनेशनल फोर्स से जो कुछ चाह रहा था उसका एजेंडा पूरा नहीं होने वाला है। अमेरिका ने और ISF ने बाज़ाब्ता कन्फर्म कर दिया है कि उसका रुख क्या होगा और इसकी वजह से इसराइल को बड़ा झटका लगने वाला है। एक और मामला सामने आ गया है और मामला ये है कि पीस ऑफ बोर्ड का क़याम जल्द ही अमल में आने वाला है और वो बोर्ड हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेगा, बल्कि उसका एजेंडा होगा इजरायली आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर करना और पूरे गज़ा पट्टी को इसराइली आर्मी से खाली कराना। इधर शदीद आंधी और तूफ़ान की वजह से गज़ा पट्टी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उन तमाम इशूज़ पर मौज़ूआत पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मिला टाइम्स का ही एक अल्टरनेटिव चैनल है पब्लिक फेस, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, जहां हम ज़्यादातर फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट की खबरें आपको बता रहे हैं। पब्लिक फेस को भी हमने यहाँ कोलैब किया है ताकि आपको पता चल सके, ये बात कन्फर्म रहे कि पब्लिक फेस भी मिला टाइम्स ग्रुप का ही चैनल है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए बताते हैं आपको सबसे पहली खबर। अमेरिका ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि जो ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बनेगी, ये जो फोर्स तश्कील दी जाएगी, तो ये फोर्स गज़ा पट्टी में अमन व अमान को बहाल करेगी, सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत करेगी। ये फोर्स हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेगी, न ही ये फोर्स हमास के साथ लड़ेगी। गज़ा पट्टी में जारी सीज़ फायर और जंगबंदी को 2 महीना तकरीबन पूरा हो रहा है और 2 महीना के दौरान सीज़ फायर का जो दूसरा मरहला था उस पर अमल शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक इसराइल ने अमल नहीं किया। इसराइल लगातार झूठ बोलता रहा। इसराइल ने कंटिन्यू दबाव बनाया कि पहले हमास से हथियारों को लिया जाए, हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड को ख़त्म कर दिया जाए, उसका जो फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टनल बने हुए हैं, उन तमाम टनल्स को तबाह कर दिया जाए। उसके बाद ही सीज़ फायर का दूसरा मरहला शुरू होगा और सीज़ फायर के दूसरे मरहले में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गज़ा पट्टी में आ जाएगी। वो वहाँ के सिक्योरिटी को कंट्रोल को संभालेगी, फ़लस्तीन की पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और इजरायली आर्मी को पीछे हटना पड़ेगा। इसराइल का एजेंडा यह था, बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक यही मुतालबा किया कि पहले फेज़ में ही हमास हथियार को डाल दे, लेकिन ट्रंप ने भी इस पर अमल करने से रोक दिया। बल्कि ट्रंप ने कहा कि गज़ा पट्टी पर फिलहाल हमास का ही कंट्रोल होगा। उसके बाद इसराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह शर्त लगाई कि इंटरनेशनल फोर्स अगर गज़ा पट्टी में आती है तो पहली फुर्सत में वो हमास से हथियार लेने का काम करे, हमास को गैर मुसल्लह करे। लेकिन अब अमेरिका का बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया है कि ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो क़याम अमल में आ रहा है तो वो गज़ा पट्टी के सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालेगी, वो हमास से हथियारों को नहीं लेगी। इधर हमास का भी एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें हमास ने कहा कि जब सालसी हो रही थी, सीज़ फायर के लिए बातचीत का दौर जारी था, उस दौरान सालसी करने वाले ममालिक इजिप्ट, कतर और अमेरिका ने हमसे हथियार डालने का मुतालबा नहीं किया, बल्कि शर्त यह थी कि जब फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा मिल जाएगा उस वक्त हमास की अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड फ़लस्तीन की ऑफिशियल आर्मी बन जाएगी। लेकिन फ़लस्तीन को जब तक एक आज़ाद स्टेट का दर्जा नहीं मिल पाता, जब तक फ़लस्तीन की ऑफिशियल आर्मी नहीं बन पाती है, उस वक्त हमास से हथियारों को नहीं लिया जाएगा और अल-क़स्साम ब्रिगेड को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये हमास ने अपना मौक़िफ़ अभी बयान किया है, दोहराया है और ये इसराइल के लिए एक और बड़ा झटका है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगले साल यानी साल 2026 के पहले महीने में, जनवरी में ही बोर्ड ऑफ पीस का या आलमी अमन कौंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। उसका ऐलान हो जाएगा कौन कौन से रहनुमा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं, कौन कौन से रहनुमा आलमी अमन कौंसिल का हिस्सा बने हैं और किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन गज़ा पट्टी में काम करेगी ताकि वहां मुस्तहकम हुकूमत बन सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया कि बोर्ड ऑफ पीस अब बन चुका है, आलमी अमन कौंसिल का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इंटरनेशनल फोर्स गज़ा पट्टी पहुंचेगी अगले महीने, तो उसके एजेंडा में, उसके हदफ में बात शामिल है कि गज़ा पट्टी में अभी जो इसराइली आर्मी है उसको पीछे हटाया जाएगा और इसराइली आर्मी को ISF के हाथ आते ही गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा। अभी भी गज़ा पट्टी के 53 यानी
53% علاقوں پر اسرائیلی آرمی کا کنٹرول ہے اور ان علاقوں میں ابھی فلسطینی رہ بھی نہیں رہے ہیں۔ جو رفح کا علاقہ ہے وہاں بھی رفح کے گیٹ سے لے کے 1 کلومیٹر اندر تک اسرائیلی آرمی کا قبضہ ہے وہ موجود ہے، اور جہاں جہاں اسرائیلی آرمی ان دنوں موجود ہے وہاں فلسطینی نہیں رہ پا رہے ہیں۔ صرف 47-48% کا علاقہ جو حماس کے کنٹرول میں ہے وہاں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رہ رہے ہیں۔ تو دشواریوں کا سامنا ہے، مشکلوں کا سامنا ہے، اور اب ایک زبان ہو کر سبھی کا مطالبہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کو ہی پہلے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور اب باضابطہ امریکہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے۔ 17 نومبر 2025 کو یعنی اسی سال یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے باضابطہ اتفاق رائے سے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، ایک قرارداد پاس کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ پٹی جائے گی۔ اس کے علاوہ بورڈ آف پیس کی تشکیل دی جائے گی اور بورڈ آف پیس کے ذریعے ہی غزہ پٹی پر حکومت ہوگی۔ ادھر حماس کی شرط یہ تھی کہ جو بورڈ آف پیس بنے گا غزہ پٹی میں یا پورے فلسطین میں جن لوگوں کی حکومت ہوگی اس کا جو مین پاور ہے، جو اقتدار ہے، وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ حماس کی طرف سے شرط تھی اور ثالثی کرنے والے ممالک نے بھی اس شرط کو مانا تھا۔ اب اسی پر عمل کیا جا رہا ہے تو اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کنٹینیو شرط رکھی جا رہی ہے کہ پہلے حماس سے ہتھیار لیا جائے، لیکن اب امریکہ نے بھی اسرائیل کے اس مطالبہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ادھر ایک اور بات سامنے آ گئی ہے۔ دراصل پچھلے دنوں حماس کے یا کہہ لیجیے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے اعلان کیا کہ تمام ہوسٹیج کو خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو وہ سب حوالے کر دیے گئے ہیں اسرائیل کے، اور اب اسرائیل کے پاس ہیلا کرنے کا، بہانہ کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں بچا۔ تقریباً 50 قیدی حماس کے پاس موجود تھے، جن میں 20 زندہ تھے اور 28 کی لاشیں موجود تھی۔ حماس نے پہلے زندہ 20 قیدیوں کو، ہوسٹیج کو اسرائیل کے حوالے کیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے تمام 28 لاشوں کو بھی حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل کا ہڈن ایجنڈا یہ تھا کہ ان کے ہوسٹیج کی جو لاشیں ہیں وہ زیادہ تر نارتھ غزہ میں ہیں، اور نارتھ غزہ میں اسرائیلی آرمی کا کنٹرول ہے، وہاں تک حماس نہیں پہنچ سکتی، اور اگر حماس اور القسام بریگیڈ کے لڑاکے وہاں پہنچیں گے، کھدائی کریں گے، لاشوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچ کر حماس پر حملہ کرے گی۔ حماس کا جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، ان کی جو سرنگیں ہیں، ان کے جو ٹنل ہیں، ان کا اندازہ لگ جائے گا، اور اس طرح حماس کو ختم کرنے میں اسرائیل کو بڑی کامیابی ملے گی۔ لیکن اسرائیل لگاتار چالاکی کرنے کے باوجود بھی اس مشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور بڑے اچھے انداز میں حماس نے تمام جگہوں سے اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا اور دھیرے دھیرے تمام 28 لاشوں کو حوالے کر دیا۔ اب ایک بھی لاش حماس کے پاس نہیں بچی ہے۔ حماس کے ترجمان ابو حمزہ نے اعلان کیا کہ قیدیوں کے تبادلے کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور اب دنیا بھر کے رہنما کی، خاص طور پر ثالثی کرنے والے ممالک کی ذمہ داری ہے اسرائیل پر دباؤ بنانا کہ سیز فائر کے اگلے مرحلے کے لیے وہ قدم بڑھائے۔ سیز فائر کے اگلے مرحلے میں یہی شرط شامل ہے کہ اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کا باقی علاقہ بھی خالی کر دے گی، اس کے بعد غزہ پٹی کا کنسٹرکشن شروع ہو جائے گا، وہاں کی تعمیر شروع ہو جائے گی، رفح کراسنگ بارڈر کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، اور امدادی سامان وہاں پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اسرائیل کی ہر دھرمی کی وجہ سے ابھی تک امدادی سامان اس مقدار میں نہیں پہنچ پا رہا ہے جتنا پہنچنا چاہیے۔ ادھر غزہ پٹی کے لوگوں کو ان دنوں شدید مشکلوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل غزہ پٹی میں تیز آندھی اور بارش آئی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے بچے، وہاں کے نوجوان اس ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی موت ہو رہی ہے۔ آپ غزہ پٹی کی یہ تصویریں دیکھیے کہ کس طرح جہاں پر ٹینٹ لگا ہوا ہے، ٹینٹوں کے اندر پانی آ گیا ہے، طوفان کی وجہ سے ٹینٹ ہوا میں اڑنے لگے ہیں، لوگ بے گھر ہیں۔ غزہ پٹی میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، دسمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ شدید ٹھنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ لگاتار غزہ پٹی کے لوگوں کی، فلسطینیوں کی تیسری ٹھنڈ ہے جہاں وہ بغیر گھر کے رہ رہے ہیں، خیمے میں رہنے پر مجبور ہے، اور ان کو اس طرح کا ٹینٹ بھی نہیں مل پا رہا ہے جو آندھی کو روک سکے، جو بارش کو روک سکے۔ حماس نے آج ایک بیان بھی جاری کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں جو امدادی سامان پہنچ رہا ہے ان میں بہت ہلکے لیول کا ٹینٹ کا سامان پہنچ رہا ہے، پلاسٹک کے خیمے یہاں لگ رہے ہیں، واٹر پروف ٹینٹ ان کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، امدادی سامان اس طرح نہیں بھیجا جا رہا ہے جو ان کو پانیوں سے بچا سکے، جو ان کو بھوک سے نجات دلا سکے، یا ان کا ٹینٹ ایسا نہیں ہے جو ہوا کو، طوفان کو روک سکے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بارش میں بغیر چھت کے رہنے پر مجبور ہیں، یہ ہوا میں بغیر گھیراؤ کے رہنے پر مجبور ہیں، یہ طوفان کا سیدھے سیدھے سامنا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی موتیں ہو رہی ہے۔ کل اور آج میں 16 لوگوں کی غزہ پٹی میں موت ہو گئی، جن میں 3 معصوم بچے شامل ہیں، کچھ ضعیف افراد شامل ہیں، اور ان سب کی موت ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے اس کو بھی ایک طرح کا جنوسائیڈ ہی کہا ہے کہ ایک جنوسائیڈ وہ تھا غزہ پٹی میں اسرائیل کے ذریعے جب وہ بم برسا کر رہا تھا، اس کی آرمی فائرنگ کر رہی تھی، گولیاں چلا رہی تھی، اور یہ دوسرا جنوسائیڈ ہے جو انہیں بغیر چھت کے ٹھنڈ کے موسم میں بغیر گھر کے رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بارش میں ٹھنڈ میں وہ ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ان کی موت ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا جنوسائیڈ ہے اور اس جنوسائیڈ کو روکنا بھی ضروری ہے۔ دنیا بھر کے لوگ غزہ پٹی میں امدادی سامان بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے سامانوں کو وہاں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی مصر میں ہزاروں ٹرک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، قطار میں، وہ پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرب دیشوں کی طرف سے بڑی مقدار میں راحت کا سامان بھیجا جا رہا ہے، لیکن رفح کراسنگ بارڈر کو ابھی بھی مکمل طور پر اوپن نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غزہ پٹی کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو شدید مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کو عرب نیوز نے شائع کیا، جس میں بتایا گیا کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں اللیگل بستیوں کو، اللیگل سیٹلمنٹ کو اسرائیل نے الاؤ کر دیا ہے، لگاتار ان لوگوں کو بسایا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اور ویسٹ بینک کے علاقے میں کئی ایسے گاؤں تھے، کئی ایسے شہر تھے جو مسلمانوں کا بچا کھچا ایریا تھا، اس پر بھی اسرائیل نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے خلاف ہے، عالمی اصول کے خلاف ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا باضابطہ ریزولوشن ہے کہ 1967 میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا وہ اللیگل قبضہ ہے، غیر قانونی ہے، اور وہاں سے اسرائیل کو نکل جانا چاہیے، لیکن اسرائیل اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غزہ پٹی میں جو عالمی فوج جائے گی، جس کو ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری 2 امریکی جنرل کے پاس ہوگی۔ جو 2 اسٹار رینک کے امریکی جنرل ہیں وہ بھیجے جائیں گے غزہ پٹی کی ISF کی نگرانی کے لیے۔ انڈونیشیا نے 20,000 آرمی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی اپنی آرمی کو وہاں بھیجے گا۔ بھلے ہی ترکی کی آرمی پر اتفاق نہیں کر رہا ہے اسرائیل، لیکن امریکہ نے پچھلے دنوں ڈانٹ لگائی تھی اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو کو اور کہا تھا ترکی کی آرمی بھی ISF کا حصہ بنے گی۔ اس کے علاوہ جو بورڈ آف پیس بن رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے مہینہ جس عالمی کونسل کے قیام کا اعلان کرنے والے ہیں، اس میں دنیا کے کئی بڑے ممالک کے رہنماؤں کے علاوہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا نام بھی شامل رہے گا۔ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس اور ولی عہد محمد بن سلمان کا نام شامل ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا بھی نام شامل ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بورڈ آف پیس میں ان ممالک کے رہنما کا نام نہ رہے، صرف یورپ کے ملکوں کا نام رہے یا ان ممالک کے رہنما کا نام رہے جس سے اسرائیل کے اچھے رشتے ہیں، لیکن امریکہ نے کنفرم کر دیا ہے، باضابطہ بتا دیا ہے کہ صرف اسرائیل کے پسندیدہ دیشوں کا نام نہیں ہوگا بلکہ ان ممالک کا نام بھی شامل ہوگا، اور یہ وہ ممالک ہیں جو لگاتار کوششیں کر رہے ہیں کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ ملے، اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کے پورے علاقہ کو خالی کرے۔ تو ڈائیلاگ کی سطح پر یا میز پر بھی اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اور حماس کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن کو بہتر صورتحال میں برقرار رکھنے میں ابھی تک کامیاب ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ایک بار پھر گزارش ہے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے آپ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے جو یہاں پر کولیبریشن میں ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔